अभिनंदन, चाय का टेस्ट कैसा है? टी इज फंटेस्टिक। रात गए बिल्ली थैले से बाहर नहीं आई, बल्कि चूही जो छुपी हुई थी वो थैले से बाहर आई। तो इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से जो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया, लीव इन 48 आवर्स, इंडियन इंडस वाटर ट्रीटी, अटारी वाघा बॉर्डर shut down, visa revocations for Pakistani nationals, withdrawal of Indian diplomatic from Pakistan, SARC visa access for Pakistanis will remain closed. अस्सलाम वालेकुम, मैं अमार महमूद। आपने ज्वाइन किया मुझे यूट्यूब और फेसबुक चैनल से। रात गए कल सारा दिन जो इंडियन मीडिया प्रोपोगेंडा करता रहा पाकिस्तान के बारे में और पाकिस्तान की अवाम के बारे में, पाक फ़ौज के बारे में, और ख़ुसूसी तौर पे हमारे हाफ़िज़ जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ़ साहब के बारे में। तो मेरे व्यूअर्स जो मुझे जहाँ जहाँ से देख रहा है, सबसे पहले तो देखें कि अभिनंदन जब पाकिस्तान में आया था तो उसको चाय पिलाई थी। अगर आप मौका मिले तो आप अगर अपना चाह पूरा करना हो तो आप लोग भी आ जाइएगा। इस बार चाय नहीं, साथ में हम लोग खाना भी आप लोगों को पेश करेंगे। तो इंडिया ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया कि लीव इन 48 आवर्स, के 48 घंटे में हमारा इंडिया में जो भी नेशनल्स पाकिस्तान के मौजूद हैं तो वो इंडिया को छोड़ के पाकिस्तान वापस चले जाएं। तो इस मामलात को अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का पहले भी अगर डेमोक्रेटिक वे से देखें तो दोनों ममालिक के आपस में ताल्लुक़ नहीं है। ये कोई चीज़ उतनी ख़तरनाक साबित नहीं हो सकती। और वीज़ा रेवोकेशन फॉर पाकिस्तानी नेशनल्स के जो भी मरीज़ वगैरह थे दूसरे नंबर पे उधर, या काफ़ी लोगों की सार्क वीज़ा असेस का इसमें मैंने पॉइंट रेज अप किया कि उनकी असेस थी इंडिया में मुख्तलिफ अमूर में लोगों, जिस तरह चैम्पियन ट्रॉफी उधर से काफ़ी लोग पाकिस्तान आए तो अब उधर कोई इवेंट वगैरह होता है पाकिस्तान से जाते हैं, वो सार्क वीज़ा असेस होती है। तो वो इंडिया ने कहा कि वो अब क्लोज़ होगा काम, वह बिल्कुल भी दोनों ममालिक के मबैन ऐसा वैसा ताल्लुक़ नहीं रहेगा। तो अटारी वाघा बॉर्डर भी अब क्लोज़ करना, जो नेक्स्ट पॉइंट था हमारा थर्ड नंबर पे, अटारी वाघा बॉर्डर भी शट डाउन। तो इधर से भी छोटी मोटी तिजारत होती थी तो इससे भी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जो मेन चीज़ थी कि विड्रॉल ऑफ इंडियन डिप्लोमेटिक फ्रॉम पाकिस्तान, तो ये पहले इंडिया से जो पाकिस्तान में मौजूद थे ये कोई 55-60 बंदे थे, तो वो भी अब वो कम करेंगे। तो कम करके कोई 30 के लगभग जो लोग होंगे वो इधर रहेंगे। तो जो मेन पॉइंट जो जिसके ऊपर सूरत हाल में आगे आने वाले वक्त में बहुत एक कह लें कि एक ब्लडी वार हो सकती है, हो सकता है कि बहुत ही शिद्दत के साथ इंडिया पाकिस्तान की झड़प हो, तो वो है इंडस वाटर ट्रीटी के जो सिंतास माहिदा था उसको इंडिया ने कहा कि हम लोग ख़त्म करते हैं। तो अब यहाँ पे मसला ये है कि सबसे पहले ये चीज़ समझें कि इंडस वाटर ट्रीटी है क्या। तो रावी, सतलुज, ब्याज, ये जो 3 दरिया हैं, तो इन 3 दरियाओं पे इंडिया का पूरा हक तस्लीम किया जाता है। और जो दूसरी तरफ था जहलम, चनाब और जो इंडस रिवर है दरियाए सिंध, तो अब यहाँ पे पाकिस्तान का इख्तियार को बाइख्तियार समझा जाता है। तो अब यहाँ पे जब इंडिया पाकिस्तान के दरमियान ये कह लें कि आज़ादी हुई हमारी 1947 में, अब उस वक़्त यहाँ पे बात को समझें कि मसला ये था कि इंडिया ये दरियाओं का अगर देखा जाए कि जो आगाज़ है वो जाके होता है हमारे जम्मू कश्मीर से। तो जम्मू कश्मीर की अब आवाम थी वो पाकिस्तान के साथ मिलना चाह रही थी, लेकिन इंडियंस जो उस वक्त के पावर हल्के थे, जो
برطانوی سامراج کے ساتھ ملے ہوئے تھے، وہ لوگ یہ بات کو جانتے تھے کہ جو جموں کشمیر کا جو راجہ ہے وہ انڈیا کے ساتھ مل جائے گا. تو اب ناانصافی کرتے ہوئے جو گرداسپور کا جو راستہ تھا پاکستان کو اس سے جدا کیا گیا، وہ انڈیا کو معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بھی علاقہ سونپ دیا گیا. اب جموں کشمیر سے پاکستان کا راستہ کٹ گیا. اب جو بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اب پاکستان کی طرف جو دریا تھے، دریاؤں کا جو بظاہر ایک زمینی راستہ تھا وہ کٹ گیا. پاکستان ٹوٹلی انڈیا کے اوپر ڈپینڈنٹ ہو گیا اس معاملے میں. تو اب جب پاکستان انڈیا کے اوپر ڈپینڈنٹ ہو گیا کیونکہ دریاؤں تک پاکستان کا زمینی راستہ تو اب ہے ہی نہیں، وہ ہونا تھا جموں کشمیر کے تھرو. تو جموں کشمیر گرداسپور کا جب راستہ انڈیا کو دے دیا گیا تو اب زمینی راستہ تو کٹ گیا. اب ادھر مسئلہ یہ ہے کہ اب وہ دریاؤں جو ہیں وہ آتے تو انڈیا سے ہو گئے. تو انڈیا صرف اب بھی نہیں، کارگل کا میدان ہوا، اب اس کے بعد جو جتنے ٹیرورسٹ اٹیک وغیرہ جن کو وہ اپنی حماقتیں، اپنی سیکورٹی فورسز کی ناکامی چھپانے کے لیے انڈیا پاکستان کے اوپر بلیم کرتا رہا. تو اب ان ساری سچویشن کے باوجود بھی کہہ لیں کہ یہ جو راستہ تھا جو دریاؤں کے اوپر سندھ طاس معاہدہ 1960 میں ورلڈ بینک کی طرف سے پاکستان اور انڈیا کا کرایا گیا تھا، تو اس میں کوئی شدت اختیار نہیں کیا، تو یہ ویسے کا ویسے چلتا رہا. لیکن 2016 میں انڈیا کی طرف سے نریندرا مودی جی نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ بلڈ اور پانی کا فلو، واٹر کا فلو ایک وقت پہ ایک ٹائم پہ نہیں ہو سکتا. تو اب پھر یہاں پہ مسئلہ جو کریٹ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ پہلی مرتبہ پہلگام میں اب جو اٹیک ہوا ہے اس کے بعد انڈیا نے یہ فیصلہ کیا کہ انڈس واٹر ٹریٹی کہ جو انڈیا کی طرف سے جو پانی جو سندھ طاس معاہدے کے ذریعے 3 دریا جہلم، چناب اور دریائے سندھ ہمیں ملے ہیں، تو وہ پہ جو اختیار ہے وہ انڈیا وہ سارے کام کرے گا. پہلے تو یہ تھا ورلڈ بینک کی طرف سے معاہدہ تھا کہ یہاں پہ انڈیا کوئی پانی کا فلو نہیں روک سکتا، لیکن ہاں انہوں نے پھر بھی اس میں بھی پاکستان کے اعتراضات ہیں کہ انہوں نے فلو کو روکنے کی کوشش کی، ڈیمز وغیرہ بنائے. تو اب یہ آنے والے چند ایک دنوں میں یہ معاملہ کافی کشیدگی اختیار کر سکتا ہے. تو یہ کشیدگی آگے کوئی رکنے کا تو پتہ نہیں، لیکن ایک بہت ہی بڑے لیول پہ آ کے دونوں ملکوں کے درمیان اس پورے کے پورے، کیونکہ دونوں نیوکلیئر اٹامک بم رکھنے والے کنٹریز ہیں، ایک خطرناک قسم کی جنگ بھی اس معاملے میں ہو سکتی ہے. تو اب دیکھا جائے اس بار، لیکن صورتحال میں فرق یہ تھا کہ اس بار انڈیا نے کوئی ملٹری اٹیکس کرنے کی طرف فی الوقت تک وہ نہیں گیا، کیونکہ ابھی نندن کو انہوں نے بھیجا تھا ملٹری اٹیک کرنے کے لیے، تو اس کا جو رزلٹ تھا وہ ان کو مل گیا تھا. تو اب اگر دیکھا جائے کہ انڈیا کیا اب سے یہ چاہ رہا تھا انڈس واٹر پہ قبضہ کرنا، نہیں، یہ بہت دیر سے چاہ رہا تھا. یہ میں آپ کو اس بات کی وضاحت دیتا چلوں کہ انڈین ہر سال میں 2 مرتبہ پاکستان انڈیا نے اس معاملے میں بیٹھنا ہوتا ہے، بات چیت گفتگو شنید کو آگے بڑھانا ہوتا ہے. تو اس میں بھی کافی مرتبہ انڈیا کا یہ اعتراض ہے کہ سارے کا سارا پاکستان کو پانی مل رہا ہے، لیکن دونوں ممالک میں سے اگر ایک بھی چاہے تو معاہدہ مؤخر نہیں کیا جا سکتا، ختم نہیں کیا جا سکتا، بلکہ دونوں کو جب تک بیٹھ کے دونوں ممالک اس پر کوئی بات چیت نہ کریں تب تک اس میں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتی. اگر انڈیا کرے گا تو خطے میں کشیدگی ہوگی اور پاکستان کی طرف سے بھی اس کی بھرپور مزاحمت کی جائے گی. تو اب انڈیا کو صرف ایک بہانہ چاہیے تھا اور جان بوجھ کے ایک پروپوگنڈا کیا. اب حملہ 3 بجے ہوا تو 3:05 پہ انڈیا کے سارے نیوز چینل اس چیز پہ گواہی دے رہے تھے کہ جی پاکستان نے اٹیک کرا دیا پاکستان نے اٹیک کروا دیا. حالانکہ وہ پاکستان نے کوئی بھی کسی بھی قسم کا اٹیک کسی پر بھی نہیں تھا کروایا. وہ سارے کی ساری ایک انڈیا کی ایک پروپوگنڈا تھا، ایک فالس فلیگ گیم تھی جس کا انہوں نے ایک موقع محل بنا کے سارے کی ساری جو ذمہ داری تھی وہ اب پاکستان پر سونپنی تھی. تو میرے دیکھنے والوں ساتھیوں کو میں یہ چیز کہنا چاہ رہا ہوں کہ
2016 کو 2022 میں بھی انڈیا نے سنتاس معاہدے پہ بات کرنے کی کوشش کی تھی، کیونکہ آنے والے دور میں ڈیو ٹو کلائمیٹ چینج ان پاکستان اینڈ ادر کنٹریز پانی کا ایک جو مسئلہ ہے یہ ایک انٹرنیشنل قسم کا مسئلہ بننے جا رہا ہے کہ انڈیا میں بھی پانی کی کمی ہے، پاکستان میں بھی پانی کی کمی ہے. تو اب ایسے موقع پہ انڈیا کو اب کوئی نہ کوئی خطے میں، اب نیپال اس کے خلاف ہوا پڑا ہے، بنگلہ دیش اس کے خلاف ہے، چائنا بھی اس کے خلاف ہے، پاکستان کو تو وہ پہلے جانی مانی دشمن سمجھتا ہے. تو ایسے حالات میں وہ پاکستان کو ایک پریشرائز بھی کرنا چاہ رہے ہیں. پریشرائز کے ساتھ ساتھ اب جو انڈیا وہ ایسی اسٹریٹجی گیم کھیل رہا ہے کہ جس کے ساتھ خطے میں اور کشیدگی بڑھے اور جنگ کی صورتحال ہو. تو اب سارے کے سارے معاملات کی ذمہ داری کس کو لینی چاہیے تھی؟ کیا پاکستان اس میں انوالو تھا؟ تو اس کا جواب ہے کہ بالکل بھی انوالو نہیں تھا. کیا پاکستان نے یہ سارے کا سارا کام کروایا؟ جی بالکل بھی نہیں کروایا. اب انڈیا کی فوج کی 7 لاکھ تعداد ادھر ہے جموں کشمیر نے، تو پاکستان کی ٹوٹل فوج ہی 7 لاکھ ہے. تو اس کے باوجود ان کی ایجنسیاں کہاں پہ مری ہوئی تھیں؟ اور جو پہلگام کا جو ایریا جہاں پہ پیدل چل کے یا گھوڑوں کے اوپر ٹریول کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ ٹریول نہیں کیا جاتا. تو اب ایسے ایریے میں ٹورسٹ ایریا ہے، تو ادھر ادر ممالک سے، ادر کنٹری سے بھی لوگوں نے آنا ہے. تو آپ کی سیکورٹی کہاں پہ مری ہوئی تھی؟ اب جعفر ایکسپریس کا اٹیک جو پاکستان پہ ہوا، کیا پاکستان نے اس کی رسپانسبلٹی آپ کے اوپر ڈالی ہے؟ یہ ناکامی تو آپ کی ہے. سوال تو آپ لوگوں سے ہونا چاہیے کہ آپ لوگ کیوں ناکام ہوئے؟ آپ لوگوں کو کیا تکلیف تھی آپ کی ایجنسیوں کو؟ وہ ابھی تک بھی بندوں کو کیوں نہیں پکڑ سکے؟ اور یہ تھا کہ تصویریں لے کے وہ پھرے ہیں چار، جی یہ تصویریں ہیں، جی یہ تصویریں ہیں، یہ تصویریں تمہارے باپ نے پیدا کی ہیں. یہ اس کا آپ لوگوں کو کسی نے کہہ دیا کہ یہ پاکستان کے یہ بندے ہیں. اور یہ تصویر جہاں پہ آپ پہنچے ہی 2-3 گھنٹوں کے بعد اور اٹیک کے بعد، تو ادھر آپ لوگوں نے تصویریں کیسے پیدا کر لی ہیں؟ آپ کو کیا آپ کے منتری جی آ کے، آپ کے بھگوان آ کے تصویریں دے گئے ہیں؟ کیسے آپ لوگ بندے ہو؟ کوئی عقل ہوتی ہے، کوئی سینس ہوتی ہے، کوئی دماغ ہوتا ہے؟ جو تو میرا خیال میں بالکل بھی نہیں ہے آپ لوگوں میں. کیا کرو گے آگے جا کے؟ کیا کرو گے بڑے ہو کے؟ ہمیشہ ہر جگہ پہ بچگانہ حرکتیں کر کر کے باز ہی نہیں آتے تم لوگ. تو میرے جتنے بھی ویورز ہیں، میں سب کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ انڈیا ہمیشہ کی طرح اپنا اثر و رسوخ بنانے کے لیے ایسی بونڈی حرکتیں کرتا رہتا ہے، لیکن اس کی ٹینشن بالکل نہیں رہنی. پاک فوج ہے، فوج انہیں بھرپور جواب دے گی، ان کی عقل درست کرے گی. اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. والسلام.